सब कैसे हैं? मैं हूँ जिंजी। आखिरी अयाम में कादिर मुतलक खुदा काम के लिए जाहिर हुआ और मुताद्दिद सच्चाइयों का इजहार किया, उन्हें अपलोड किया गया और उनसे दुनिया में पहुंचाला गया। बहुत से लोग कादिर मुतलक खुदा के ज़हूर और काम पर तहकीक कर रहे हैं। खुदा का मुजस्सम होकर आना और सच्चाई का इजहार करना खुदा के कलाम और खुदा के कादिर मुतलक होने को पूरी तरह जाहिर करता है। सही रास्ते की तहकीक करते हुए बहुत से लोग देखते हैं कि कादिर मुतलक खुदा के बयान करदा अल्फाज ताकतवर हैं, कि वो मोतबर हैं, सच हैं और खुदा की तरफ से नाजिल हुए हैं और वो कायल हैं और उन्हें मजीद कोई शुबा नहीं है। ताहम जब वो सुनते हैं कि आखिरी अयाम का मसीह कादिर मुतलक खुदा खातून है, तो बहुत से लोग सर झटकते हैं और उसे मानने से इनकार कर देते हैं। वो सोचते हैं कि जब खुदावन यसू आए थे तो वो मर्द थे। रूहुल कुद्स ने भी गवाही दी थी कि खुदावन यसू महबूब फर्जंद है और इंजील में ऐसे बयानात मौजूद हैं। तो जब उनकी वापसी होगी तो वो यहूदी खुदावंद यसू की सूरत में एक मर्द होगा, वो कतन एक खातून नहीं होगा। कतई नजर के कादिर मुतलक खुदा कितना सच बयान करता और कितने अजीम काम करता है, जुस्तजू और तहकीक का तो जिक्र ही क्या, वो उसे तस्लीम नहीं करते हैं। और उनकी दलील ये है, अगर कादिर मुतलक खुदा एक मर्द होगा तो यकीन करूंगा, लेकिन अगर वो एक खातून है तो ख्वाब कुछ भी कहे मैं इस पर यकीन नहीं करूंगा, क्योंकि खुदावन यसू एक मर्द थे। यही वजह है कि वो खुदावन की वापसी पर उसके इस्तकबाल का मौका गवाकर तबाहियों में गिर जाते हैं, जो वाक़तन काबिल रहम है। तो क्या इन मजहबी लोगों के बयानात और उनके नजरियात सच पर मबनी हैं? क्या वो इंजील की पेशनगोई के मुताबिक हैं? क्या कलाम खुदा में उनकी कोई बुनियाद है? इसका जवाब है नहीं, क्योंकि खुदावन यसू ने इसकी वजाहत नहीं की कि जब वो वापस आएंगे तो वो मर्द होंगे या औरत, और रूहुल कुद्स ने भी गवाही नहीं दी कि इब्ने आदम वापसी पर मर्द होगा या औरत। इंजील भी पेशनगोई नहीं करती कि आखिरी अय्याम में लौटने वाला खुदावन मर्द होगा या औरत। ये सबूत काफी है कि इंसानी नजरियात और अक़वाल की इंजील में कोई बुनियाद नहीं है और ये सिर्फ लोगों के तसव्वुरात और तख़य्युलात हैं। बहुत से लोग ये पूछते हैं कि आखिरी अय्याम में मुजस्सम खुदा आखिर एक मर्द होने के बजाय औरत क्यों है। यहां मैं इस सवाल के हवाले से अपने फहम का इजहार करूं। इंजील में इब्ने आदम के आखिरी अय्याम में मुजस्सम खुदा बनने से मुताल्लिक बहुत सी पेशनगोइयां हैं, पर इससे वाज़े नहीं होता कि आखिरी अय्याम में जब खुदावन वापस आएंगे तो वो मर्द होंगे या औरत। इसमें सिर्फ ये कहा गया है, इब्ने आदम का आना, इब्ने आदम आ जाएगा और इब्ने आदम अपने दिन में। आज खुदाए कादिर मुतलक की आमद हो चुकी है, उसने सच्चाई का इजहार किया है और आखिरी अय्याम में अदालत भी, जो इन पेशनगोइयों का पूरा होना है। इसके बावजूद लोग ये मालूम होने पर दंग रह जाते हैं कि आखिरी अय्याम की मसीह औरत है। ये हमारे तसव्वुरात पर बिल्कुल खरा नहीं उतरता। जैसे कि ये खुदावन की ज़ाहिरी शक्ल और उसका काम है, लोगों का इस पर तसव्वुरात रखना आम सी बात है। जब खुदावन यसू का नज़ूल हुआ तो लोगों में इससे ज्यादा गलत फहमियां थीं। मगर किसी चीज पर लोगों में जितने तसव्वुरात हों, वो चीज उतनी ही पुरअसरार होती है। अगर खुदा ये असरार जाहिर नहीं करता है तो हम उन्हें कभी नहीं समझ पाएंगे। इसलिए देखते हैं कि कादिर मुतलक खुदा इस बारे में क्या कहता है। अगर खुदा सिर्फ बतौर एक मर्द जिस्मानी रूप में आया होता तो लोग बतौर एक मर्द उसकी तशरीह करते, मर्दों के खुदा के तौर पर, और कभी ईमान ना रखते कि वो औरतों का खुदा है। तब मर्द समझते कि खुदा मर्दों ही की सिंध से है, ये कि खुदा मर्दों का सरदार है। मगर फिर औरतों का क्या होगा, ये ना इंसाफी है। क्या
یہ ترجیحی سلوک نہیں ہے؟ اگر یہ معاملہ ہوتا تو خدا جنہیں نجات دلاتا وہ سب اس کی طرح مرد ہوتے اور ایک بھی عورت نجات نہ پاتی۔ جب خدا نے بنی نوع انسان کی تخلیق کی تو اس نے آدم کی تخلیق کی اور اس نے حوا کو تخلیق کیا۔ اس نے صرف آدم کی تخلیق نہیں کی بلکہ اپنی شبیہ میں نر اور مادہ دونوں پیدا کیے۔ خدا صرف مردوں کا خدا نہیں ہے، وہ عورتوں کا بھی خدا ہے۔ خدا کی طرف سے کیے جانے والے کام کے ہر مرحلے کی اپنی عملی اہمیت ہوتی ہے۔ ماضی میں جب یسوع کی آمد ہوئی وہ مرد کی شکل میں تشریف لائے، اور اس مرتبہ جب خدا کی آمد ہوئی ہے تو وہ عورت کی شکل میں ہے۔ اس سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ خدا کی دونوں تخلیقات مرد اور عورت اس کے کام میں استعمال ہو سکتی ہیں، اور اس کے ہاں صنف کا کوئی امتیاز نہیں ہے۔ جب اس کی روح کی آمد ہوتی ہے اسے جو پسند آئے وہ جسم اپنا سکتا ہے، اور وہ جسم اس کی نمائندگی کر سکتا ہے، خواہ مرد ہو یا عورت۔ وہ اس وقت تک خدا کی نمائندگی کر سکتا ہے جب تک وہ اس کی تجسیم میں ہو۔ قادر مطلق خدا کے کلام میں ہم دیکھ سکتے ہیں قطع نظر خدا کی تجسیم مرد یا عورت کی صورت میں ہوئی ہے، یہ اہم ہے۔ اس میں سچائی تلاش کی جا سکتی ہے، اور یہ سچائی ہمیں خدا کی مرضی اور مزاج کو جاننے کے قابل بنا سکتی ہے۔ اگر مجسم خدا ہمیشہ مرد ہوتا تو اس کا نتیجہ کیا ہوتا؟ لوگ خدا کو ہمیشہ کے لیے مرد کے طور پر محدود کرتے اور کبھی عورت نہیں سمجھتے، اور عورتیں امتیازی سلوک کا شکار اور بنیادی حقوق سے محروم ہوتی۔ کیا یہ عورتوں کے ساتھ انصاف ہوتا؟ خدا راست باز خدا ہے۔ خدا نے مرد اور عورت کو بنایا، لہٰذا خدا اپنی پہلی تجسیم میں مرد بنا، اور آخری ایام میں خدا بطور عورت مجسم ہوا۔ یہ بہت اہم ہے اور ایسی چیز جس کے لیے تمام عورتوں کو جشن منانا چاہیے اور اندیشوں سے آزاد ہونا چاہیے۔ اگر کوئی عورت اب بھی خدا کی بطور عورت تجسیم کو رد کرتی اور امتیاز برتتی ہے تو وہ عورت بہت قابل رحم ہے۔ در حقیقت کوئی فرق نہیں پڑتا کہ خدا کی تجسیم مرد یا عورت کے طور پر ہوئی۔ اہم بات یہ ہے کہ وہ سچائی کا اظہار کر سکتا ہے اور نجات کا کام کر سکتا ہے۔ لوگوں کو یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ خدا اپنی تجسیم میں تبھی کام کر سکتا ہے اگر وہ مرد ہے، اور یہ کہ اگر وہ عورت ہے تو خدا کا کام نہیں کر سکتا۔ یہ ایک پسماندہ اور جاہلانہ سوچ ہے۔ آج ہم سب نے دیکھا ہے کہ عورتیں ہر وہ کام کر سکتی ہیں جو مرد کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر مرد ہوائی جہاز اڑا سکتے ہیں تو عورتیں بھی اڑا سکتی ہیں۔ مرد خلاباز ہو سکتے ہیں تو عورتیں بھی ہو سکتی ہیں۔ مرد صدر بن سکتے ہیں تو عورتیں بھی بن سکتی ہیں۔ مرد کاروبار سے اپنا کریئر بنا سکتے ہیں، عورتیں بھی کاروبار سے اپنا کریئر بنا سکتی ہیں۔ حقائق ثابت کرتے ہیں کہ خواتین مردوں سے کم باصلاحیت نہیں ہیں۔ پھر ایسا کیوں ہے کہ خدا انسانی شکل میں صرف مرد ہو سکتا ہے اور عورت نہیں ہو سکتا؟ قادر مطلق خدا کو دیکھیے جس نے اتنی زیادہ سچائی ظاہر کی ہے اور اتنا زیادہ کام کیا ہے۔ کیا عورت ہونا خدا کے کام میں رکاوٹ بنا؟ آخری ایام میں قادر مطلق خدا کا عدالت کا کام خداوند یسوع کے کیے گئے کام سے بہت بڑا ہے۔ قادر مطلق خدا نے اس سے زیادہ اور گہری سچائی کا اظہار کیا ہے جس کا اظہار خداوند یسوع نے کیا تھا۔ حقائق سب پر عیاں ہیں تو لوگ ان کو کیوں نہیں تسلیم کرتے؟ آج دنیا میں کتنی عورتیں مظلوم ہیں، امتیازی سلوک اور مصائب کا شکار ہیں۔ ان کا درجہ مردوں کے برابر ہونا چاہیے، اور اس سے بھی زیادہ انہیں نجات اور آزادی کی ضرورت ہے۔ ہماری خاتون ساتھیوں کی حفاظت کون کر سکتا ہے؟ آج قادر مطلق خدا کا نزول ہوا ہے
اور انتہائی بدعنوان نوع انسانی کی عدالت کرنے کے لیے سچائی کا اظہار کیا ہے۔ بہت سی ایسی عورتیں ہیں جنہوں نے دیکھا ہے کہ قادر مطلق خدا عورت کی تجسیم میں ہے، آخری ایام میں سچ ظاہر اور عدالت کا کام کرتا ہے، اور اس لیے ایک عورت ہونے پر فخر محسوس کرتی ہے۔ وہ اپنا سر اونچا رکھتی ہیں، ان میں آزادی کا احساس پیدا ہو گیا ہے، وہ خوشی مناتی اور قادر مطلق خدا کی تعریف کرتی ہیں۔ یہ کہ خدا کا عورت کے طور پر مجسم ہونا خدا کا راست باس مزاج ظاہر کرتا ہے۔ صرف خدا ہی انسانوں سے سچی محبت کرتا ہے اور خدا ہی لوگوں سے منصفانہ سلوک کر سکتا ہے۔ خدا بہت قابل محبت ہے۔ اب ایک اور معاملے پر غور کرتے ہیں۔ مرد خداوند یسوع لوگوں کے گناہوں کا بوجھ اٹھانے کے قابل تھے اور مصلوب ہو کر نجات کے کام کی تکمیل کی، اور اگر خداوند یسوع عورت کے طور پر آئے ہوتے تو کیا وہ مصلوب ہو کر نجات کے کام کی تکمیل کر پاتے؟ بے شک وہ ایسا کر سکتے تھے۔ خدا کی تجسیم کا مطلب ہے کہ خدا کی روح ایک انسانی خول پہن لیتی ہے، اور اس سے قطع نظر کہ یہ خول مرد ہے یا عورت، کیونکہ وہ خود خدا ہے، وہ سچائی کا اظہار اور کام کرتا ہے جو سب خدا کی روح کی طرف سے انجام اور کنٹرول کیا جاتا ہے۔ لہٰذا اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے کہ خدا کی تجسیم بطور مرد ہے یا عورت، وہ خدا کی شناخت کی نمائندگی کرنے اور خود خدا کے کام کا اہل ہے، اور بالآخر کام ختم ہو جائے گا اور خدا عظمت حاصل کر لے گا، جیسے قادر مطلق خدا فرماتا ہے۔ یسوع جب آیا اگر بطور عورت ظاہر ہوا ہوتا، دیگر الفاظ میں گویا ایک شیر خوار لڑکی نہ کہ لڑکا، تو اس کا حمل پاک روح کی طرف سے ٹھہرایا گیا ہوتا، کام کا یہ مرحلہ اسی طرح مکمل ہوتا۔ اگر ایسا معاملہ ہوتا تب کام کا موجودہ مرحلہ اس کے بجائے کسی مرد کو مکمل کرنا پڑتا، لیکن کام اسی طرح مکمل ہوتا۔ ہر مرحلے میں کیا جانے والا کام اپنی اہمیت رکھتا ہے۔ کام کا مرحلہ نہ تو دہرایا جاتا ہے اور نہ ہی یہ ایک دوسرے سے متصادم ہوتا ہے۔ اس کا مطلب اس سے فرق نہیں پڑتا کہ تجسیم بطور مرد ہے یا عورت، وہ ہر اس کام کی تکمیل کر سکتا ہے جسے خدا انجام دینا چاہے اور نوع انسانی کو گناہوں سے بچا سکتا ہے، پھر وہ مجسم خدا ہے۔ اگر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ خدا صرف مجسم مرد ہی ہو سکتا ہے، ایک عورت نہیں، تو کیا یہ خالصتاً لوگوں کے تصورات اور تخیلات کی پیداوار نہیں ہے؟ کیا وہ سمجھتے ہیں کہ خدا نے مردوں کو بنایا ہے، عورتوں کو نہیں؟ چونکہ خدا بطور عورت مجسم ہوا ہے تو خواہ وہ کتنی ہی سچائی کا اظہار کرے یا عظیم کام کرے، لوگ اسے تسلیم یا قبول نہیں کرتے ہیں۔ کیا یہ خالصتاً اس لیے نہیں کہ لوگ عورتوں کو رد کرتے ہیں اور ان کے خلاف امتیازی سلوک کرتے ہیں؟ کیا یہ انسان کے بدعنوان مزاجوں میں سے نہیں؟ لوگوں کو اس بات کے انتخاب کا حق نہیں ہے کہ خدا کس شکل میں ظاہر ہوتا ہے اور کیا کرتا ہے۔ جب تک وہ خدا کی تجسیم ہے اور جب تک وہ سچائی کا اظہار اور خدا کا کام کرتا ہے، خاص کا جسم مرد کا ہو یا عورت کا، لوگوں کو اسے تسلیم کر کے اطاعت کرنی چاہیے۔ یہی طریقہ عقل مندانہ اور معقول ہے۔ خدا قادر مطلق اور حکیم ہے، اور خدا کے خیالات انسانوں سے بالاتر ہیں۔ انسان خدا کا کام سمجھنے کی امید کیسے رکھ سکتے ہیں؟ زمانہ قدیم سے خدا کے کام کا ہر مرحلہ انسانی تصورات سے ماورا اور اس کے برخلاف رہا ہے۔ جب خداوند یسوع نمودار ہوئے اور کام کیا، ان کی ظاہری شکل، پیدائش اور خاندان انسانی تصورات سے حد درجہ بالاتر تھے۔ یہی وجہ ہے کہ فریسیوں نے انہیں وہ مسیحا تسلیم نہیں کیا جس کی پیشن گوئی کلام خدا میں کی گئی تھی، اور بالآخر انہیں مصلوب کر کے کیلیں ٹھونک دیں اور ایک گھنونے گناہ کے مرتکب ہوئے، جس کے لیے انہیں خدا کی طرف سے سزا اور لعنت ملی۔ یہ ایک فکر انگیز سبق تھا جس کی قیمت خون سے ادا کی گئی۔ لہٰذا ہر چیز جس میں خدا کی شکل اور کام شامل ہے ایک بڑا واقعہ اور ایک راز ہے۔
اگر لوگ سچ کی جستجو نہ کریں، اپنے تصورات سے چمٹے رہیں اور جب فیصلہ کریں تو بہت ہلکا فیصلہ کریں، تو امکان ہے وہ خدا کو برہم کریں۔ اگر آپ کو خدا کی طرف سے رد کیا جاتا ہے اور نجات سے محروم ہوتے ہیں تو آپ کے لیے اس سے زیادہ افسوسناک کچھ نہیں۔ آج بھی بے شمار لوگ ایسے ہیں جو آخری ایام میں خدا کا ظہور اور کام قبول کرنے سے انکار کرتے ہیں کیونکہ وہ عورت ہے، اور یہ جاننے کے باوجود کہ خدا کے الفاظ سچے ہیں اسے قبول نہیں کرتے۔ یہاں پر مسئلہ کیا ہے؟ ان لوگوں کے تصورات اس قدر پکے کیوں ہیں؟ انہیں سچائی کی اس سب سے بڑھ کر سچائی کے اظہار کی قدر کیوں نہیں ہے؟ بطور لوگ، بطور اراکین نوع انسانی، ہم ایک تخلیق ہیں۔ ہمیں اپنے خالق کے اس کام سے مناسب برتاؤ کرنا چاہیے۔ اگر ہم جانتے ہیں کہ قادر مطلق خدا ہی مجسم خدا ہے، اور یہ بھی جانتے ہیں کہ قادر مطلق خدا کا کلام سچ ہے، پھر بھی ہم اپنے تصورات سے چمٹے رہتے ہیں اور اسے قبول کرنے سے انکار کرتے ہیں کیونکہ وہ عورت ہے، یہ تو بہت سنگین مسئلہ ہے۔ ایسا کرنا خدا سے انکار اور سرکشی ہے۔ مجسم خدا یا اس کے اظہار کردہ سچائی کو تسلیم نہ کرنا محض تصورات و تخیلات کے مسئلے سے تجاوز کر جاتا ہے۔ یہ آپ کو مخالف مسیح، خدا کا دشمن اور لعنت زدہ شخص بناتا ہے۔ جیسا کہ کلام خدا میں درج ہے، کیونکہ بہت سے ایسے گمراہ کرنے والے دنیا میں نکل کھڑے ہوئے ہیں جو یسوع مسیح کے مجسم ہو کر آنے کا اقرار نہیں کرتے۔ گمراہ کرنے والا اور مخالف مسیح یہی ہے، اور جو کوئی روح یسوع مسیح کا اقرار نہ کرے وہ خدا کی طرف سے نہیں، اور یہی مخالف مسیح کی روح ہے جس کی خبر تم سن چکے ہو کہ وہ آنے والی ہے، بلکہ اب بھی دنیا میں موجود ہے۔ لہٰذا ہم یقین سے کہہ سکتے ہیں کہ جو کوئی ابن آدم کی واپسی قبول نہیں کرتا اور جو واپس آنے والے مجسم خدا کو تسلیم نہیں کرتا، وہ مخالف مسیح ہے۔ کیا آپ کو لگتا ہے کہ خدا واپسی پر مخالف مسیح کو چھوڑ دے گا؟ ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔ مخالف مسیح لوگوں کا انجام کیا ہوگا؟ وہ کیا ہے جو مخالف مسیح لوگ غلط کرتے ہیں؟ وہ صرف ایک شخص کے خلاف نہیں، وہ خلاف ہیں آخری ایام کے مسیح اور خود خدا کے بھی۔ قادر مطلق خدا کی مذمت اور نکتہ چینی کی بنیاد کیا ہے؟ یہ روح القدس کی توہین کا گناہ ہے۔ یہ گناہ کبھی بھی معاف نہیں کیا جائے گا، نہ ہی ابھی اور نہ ہی آئندہ۔ آج بہت سے لوگ خدا کو مانتے ہیں لیکن اس کے کام سے آگاہ نہیں ہیں، نہ ہی انہیں معلوم ہے کہ ابن آدم کون ہے، خدا کی تجسیم کیا ہے، یا کون ایک سچا خدا ہے۔ اسی طرح مجسم خدا سے سرکشی آسان ہے۔ لہٰذا ہمیں اپنے تصورات اور تخیلات سے خدا کے کام کو محدود نہیں کرنا چاہیے۔ ہمیں سچائی تلاش اور تصورات ترک کر دینے چاہیے۔ اسی طرح ہم خدا کی نعمتیں حاصل کر سکتے ہیں۔ خدا کی دو تجسیموں کے درمیان کام کی اہمیت بہت دوررس اور گہری ہے۔ یہی قادر مطلق خدا نے فرمایا ہے۔ خدا صرف روح القدس، روح 7 گنا بڑھی ہوئی روح، یا سب پر محیط روح نہیں ہے، بلکہ وہ ایک انسان بھی ہے، ایک عام انسان، غیر معمولی طور پر ایک عام انسان۔ وہ صرف مرد ہی نہیں، عورت بھی ہے۔ وہ اس لحاظ سے مشابہ ہیں کہ وہ دونوں انسانوں سے پیدا ہوئے ہیں، اور اس معنی میں مختلف ہیں کہ ایک روح القدس کے حمل سے ہوا تھا اور دوسرا انسان سے پیدا ہوا۔ گرچہ یہ براہ راست روح سے ماخوذ تھا، وہ اس لحاظ سے مشابہ ہیں کہ دونوں مجسم خدا، خدا جو باپ ہے، کے کام کو انجام دیتے ہیں، اور مختلف اس معنی میں ہیں کہ ایک نے نجات کا کام انجام دیا
جبکہ دوسرا فتح کا کام کرتا ہے۔ دونوں خدا جو باپ ہے کی نمائندگی کرتے ہیں، لیکن ایک نجات دہندہ ہے جو شفقت، رحم اور مہربانی سے سرشار ہے، اور دوسرا راست بازی کا خدا ہے جو غضب اور عدل سے پر ہے۔ ایک خدا عظیم سالار ہے جس نے نجات کے کام کا آغاز کیا، جبکہ دوسرا خدا راست باز ہے جو فتح کے کام کو پورا کرتا ہے۔ ایک آغاز ہے، دوسرا اختتام ہے۔ ایک بے گناہ جسم ہے، جبکہ دوسرا وہ جسم ہے جو نجات کو مکمل کرتا ہے، کام جاری رکھتا ہے اور کبھی بھی گناہ نہیں کرتا۔ دونوں ایک ہی روح ہیں، لیکن وہ مختلف جگہوں پر پیدا ہوئے ہیں، اور وہ مختلف جسموں میں رہتے ہیں، اور وہ ہزاروں برس کا فاصلہ رکھتے ہیں، تاہم ان کے تمام کام باہمی طور پر ایک دوسرے کی تکمیل کرنے والے ہیں، کبھی بھی متضاد نہیں رہے ہیں، اور ان کے بارے میں ایک ہی سانس میں بات کی جا سکتی ہے۔ دونوں لوگ ہیں، لیکن ایک کم سن بچہ تھا اور دوسری شیر خوار لڑکی۔ قادر مطلق خدا کے کلام سے ہم نے جانا، خدا جب انسان کو بچانے مجسم ہو کر آتا ہے تو اس سے فرق نہیں پڑتا کہ خدا مرد ہے یا عورت، وہ کس خاندان سے ہے یا پھر وہ کیسا نظر آتا ہے، ان میں سے کچھ بھی اہم نہیں۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ وہ خدا کا کام کر سکتا ہے، خدا کی مرضی کو پورا کر سکتا ہے اور خدا کی عظمت عام کرتا ہے۔ 2000 سال قبل خداوند یسوع یہودیہ کے ایک بہت ہی عام گھرانے میں ایک چرنی میں پیدا ہوئے۔ اس حوالے سے بھی لوگوں کے تصورات تھے۔ ان سب نے خداوند یسوع کے ناصرت کے ایک بڑھئی کا بیٹا ہونے پر انگلیاں اٹھائیں۔ اس وجہ سے ان کا کام قبول کرنے سے انکار کر دیا، اور نتیجے میں وہ خدا کی طرف سے ملعون ہوئے اور نجات سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ آخری ایام میں قادر مطلق خدا کا نزول ہو چکا ہے۔ وہ ایک معمولی گھر میں پیدا ہوا اور اس کی شکل ایشیائی ہے۔ بظاہر وہ ایک عام آدمی دکھائی دیتا ہے، پھر بھی وہ بہت زیادہ سچائی کا اظہار کرتا ہے۔ آخری ایام میں عدالت کے ساتھ تسخیر کرتا ہے اور غالب آنے والوں کا ایک گروہ بناتا ہے۔ قادر مطلق خدا نے ایسا کام کیا ہے جس نے پوری دنیا کو ہلا دیا ہے اور ہزاروں سال سے نو انسانی کو خراب کرنے والی شیطانی تاریخ کو ختم کر کے نیا دور شروع کیا۔ کن باتوں کے بنا پر لوگ خدا کے بطور عورت مجسم ظہور کے حوالے سے تصورات رکھتے ہیں؟ ایسے لوگ بہت زیادہ مغرور اور نامعقول ہوتے ہیں۔ آج قادر مطلق خدا کی بادشاہی کی خوشخبری کی منادی پوری دنیا میں کی جاتی ہے۔ خدا کے کام کے مرحلے وسیع، قوی اور رکاوٹ سے ماورا ہیں، اور کلام خدا ہر چیز کی تکمیل کرے گا۔ یہ خدا کے راست باز مزاج اس کے قادر مطلق ہونے اور حکمت کو مکمل طور پر ظاہر کرتا ہے۔ آئیے آخر میں ہم قادر مطلق خدا کے کلام سے مزید سنتے ہیں۔ آخری ایام میں خدا کا سارا کام اس عام بشر کے ذریعے انجام دیا جائے گا۔ وہ تم کو سب کچھ عطا کرے گا، اور اس سے بڑھ کر وہ تم سے متعلق ہر چیز کا فیصلہ کرنے پر قادر ہوگا۔ کیا ایسا بشر ویسا ہو سکتا ہے جیسے تم اسے مانتے ہو؟ اتنا سادہ بشر جس کا تذکرہ کرنا بھی ضروری نہ ہو، کیا فقط اس کی سچائی تم کو مکمل قائل کرنے کے لیے کافی نہیں؟ کیا اس کے اعمال کی گواہی تم کو مکمل قائل کرنے کے لیے کافی نہیں؟ یا ایسا ہے کہ جو راستہ وہ لایا ہے وہ اس لائق نہیں کہ تم اس پر چلو؟ جب سب کہہ اور کر لیا جائے تو ایسی کیا چیز ہے جو تم کو اس سے نفرت کرنے اور اسے دور بھگانے اور اس سے کنارہ کشی کرنے پر مجبور کرتی ہے؟ یہ وہ بشر ہے جو سچائی کا اظہار کرتا ہے، یہی وہ بشر ہے جو سچائی فراہم کرتا ہے، نیز یہی وہ بشر ہے
جو تم کو پیروی کرنے کا راستہ بتاتا ہے۔ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ تم ان سچائیوں میں خدا کے کام کا سراغ پانے سے قاصر ہو؟ یسوع کے کام کے بغیر بنی نوع انسان صلیب سے نجات نہیں پا سکتی تھی، لیکن آج کے مجسم کے بغیر وہ لوگ جو صلیب سے نجات حاصل کرتے ہیں وہ کبھی خدا کی رضا حاصل نہیں کر سکتے اور نہ ہی نئے دور میں داخل ہو سکتے ہیں۔ اس عام بشر کی آمد کے بغیر تم کو کبھی خدا کے حقیقی چہرے کو دیکھنے کا موقع نہیں ملتا، اور نہ ہی تم اس کے اہل ہوتے، کیونکہ تم وہ تمام چیزیں ہو جنہیں بہت پہلے فنا ہو جانا چاہیے تھا۔ خدا کے دوسری بار مجسم ہو کر آنے کی وجہ سے خدا نے تم کو معاف کر دیا اور تم پر رحم کیا۔ اس کے باوجود آخر میں جو الفاظ میں تم سے کہوں گا وہ یہ ہیں: یہ عام بشر جو خدا کا مجسم ہے تمہارے لیے انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ یہ وہ عظیم چیز ہے جو خدا پہلے ہی انسانوں میں کر چکا ہے۔ یہ حقیقت کہ تم آج کے دور تک پہنچے ہو وہ اس جسم کی وجہ سے ہی ہے۔ تمہارے پاس بقا کا موقع اسی لیے ہے کہ خدا جسم میں رہتا ہے۔ ساری خوش قسمتی صرف اس عام بشر کی وجہ سے ہے۔ صرف یہی نہیں بلکہ ہر قوم کو اس عام بشر کی پرستش کرنی چاہیے، نیز اس غیر اہم انسان کا شکریہ ادا کر کے اس کی اطاعت کرنی چاہیے، کیونکہ یہ سچائی، زندگی اور اس کے لائے ہوئے راستے ہیں جس نے تمام نوع انسانی کو نجات بخشی۔ بشر اور خدا کے درمیان تصفیہ کیا، ان کے درمیان فاصلہ کم کیا اور خدا اور بشر کے درمیان ایک تعلق قائم کیا۔ یہ وہ بھی ہے جس نے خدا کے لیے عظیم تر شان حاصل کی۔ کیا ایسا عام بشر تمہارے بھروسے اور تنقید کے قابل نہیں ہے؟ کیا ایسا عام جسم مسیح کہلائے جانے کے لیے مناسب نہیں؟ کیا ایسا عام فرد انسانوں کے درمیان خدا کا اظہار نہیں بن سکتا؟ کیا ایسا بشر جس نے بنی نوع انسان کو آفات سے بچایا ہے تمہاری محبت اور تمہارے اسے تھام لینے کی خواہش کا مستحق نہیں؟ اگر تم اس کی زبان سے ادا ہونے والی سچائیوں کو رد کرتے ہو اور اپنے درمیان اس کے وجود سے نفرت کرتے ہو تو آخر میں تمہارا کیا بنے گا؟ بادشاہی کے زمانے میں خدا نئے دور میں پیشوائی کے لیے اپنے اعمال کے ذرائع میں تبدیلی اور پورے زمانے کا کام کرنے کے لیے کلمات استعمال کرتا ہے۔ یہی وہ اصول ہے جس کے ذریعے خدا کلام کے زمانے میں کام کرتا ہے۔ وہ مختلف نقطہ نظر سے بات کرنے کے لیے گوشت پوست کا جسم بن گیا تاکہ انسان حقیقی معنوں میں خدا کا دیدار کر سکے۔ وہ گوشت کی شکل میں کلمہ ہے تاکہ وہ اس کی دانش اور شان کا مشاہدہ کر سکے۔ ایسا کام اس لیے کیا جاتا ہے تاکہ انسان کو تسخیر کرنے، انسان کو کامل کرنے اور انسان کو نابود کرنے کے مقاصد کو بہتر طریقے سے حاصل کیا جا سکے، جو کہ کلمے کے زمانے کے کام میں کلمات کے استعمال کا درست مفہوم ہے۔ ان الفاظ کے ذریعے لوگ خدا کے کام،
خدا کے مزاج، انسان کی استقامت اور انسان کو کس چیز میں داخل ہونا چاہیے جان لیتے ہیں۔ کلمات کے ذریعے کلام کے زمانے میں خدا جو کام کرنا چاہتا ہے وہ مکمل طور پر بار آور کر دیا جاتا ہے۔ ان کلمات کے ذریعے لوگوں کو بے نقاب کیا جاتا ہے، نابود کیا جاتا ہے اور آزمایا جاتا ہے۔ لوگوں نے خدا کے کلمات دیکھے ہیں، ان کلمات کو سنا ہے اور ان کلمات کے وجود کو پہچانا ہے۔ نتیجے کے طور پر وہ خدا کے وجود پر خدا کی قدرت اور حکمت کے ساتھ ساتھ انسان کے لیے خدا کی محبت اور انسان کو بچانے کی خواہش پر یقین کرنے لگے ہیں۔ لفظ کلمات سادہ اور عام ہو سکتا ہے، لیکن مجسم خدا کے منہ سے نکلے کلمات کائنات کو جھنجھوڑ کر رکھ دیتے ہیں۔ وہ لوگوں کے دلوں کو بدل دیتے ہیں، ان کے تصورات اور پرانے مزاجوں کو بدل دیتے ہیں، اور پوری دنیا جس طرح نظر آتی تھی اسے بدل دیتے ہیں۔ زمانوں میں صرف آج کے خدا نے اس طرح کام کیا ہے، اور صرف وہی اس طرح بولتا ہے، اور انسان کو اسی طرح بچانے آتا ہے۔ اب کے بعد انسان خدا کے کلمات کی رہنمائی میں زندگی گزارتا ہے، ہانکا جاتا ہے اور اس کے کلمات کے ذریعے نوازا جاتا ہے۔ لوگ خدا کے کلمات کی دنیا میں رہتے ہیں، خدا کے کلمات کی آفات اور برکتوں کے مابین، اور حتیٰ کہ مزید لوگ ایسے ہیں جو اس کے کلمات کے فیصلے اور سزا کے تحت زندگی گزارتے ہیں۔ یہ کلمات اور اس کا کام سب انسانوں کی نجات کے لیے، خدا کی منشا پوری کرنے کے لیے، پرانی تخلیق کی دنیا کی اصل شکل کو بدلنے کے لیے ہیں۔ خدا نے دنیا کو کلمات کے ذریعے تخلیق کیا۔ وہ کلمات کے استعمال سے پوری کائنات میں لوگوں کی رہنمائی کرتا ہے، اور وہ کلمات کے استعمال سے انہیں تسخیر کرتا اور بچاتا ہے۔ آخرکار وہ پرانی دنیا کو ختم کرنے کے لیے کلمات کا استعمال کرے گا۔ اس طرح اس کے انتظامی منصوبے کی مکمل تکمیل ہوگی۔ مجھے کبھی یہوہ کے نام سے جانا جاتا تھا، مجھے مسیحا بھی کہا جاتا تھا، اور لوگوں نے ایک وقت میں مجھے پیار اور عزت کے ساتھ یسوع نجات دہندہ بھی کہا۔ تاہم آج میں وہ یہوہ یا یسوع نہیں ہوں جسے لوگ ماضی میں جانتے تھے۔ میں وہ خدا ہوں جو آخری زمانے میں واپس آیا ہے، وہ خدا جو زمانے کا خاتمہ کرے گا۔ میں خود وہ خدا ہوں جو زمین کے آخری سرے سے اٹھتا ہے، اپنے پورے مزاج سے معمور، اختیار، عزت و شان سے بھرپور۔ لوگوں نے کبھی مجھ سے تعلق نہیں رکھا، مجھے کبھی نہیں جانا، اور ہمیشہ میرے مزاج سے غافل رہے۔ دنیا کی تخلیق سے لے کر آج تک کسی ایک شخص نے بھی مجھے نہیں دیکھا۔ یہ وہ خدا ہے جو آخری ایام میں انسان پر ظاہر ہوتا ہے، لیکن انسانوں کے درمیان پوشیدہ ہے۔ وہ انسان کے درمیان رہتا ہے، سچا اور حقیقی، جلتے سورج اور بھڑکتے شعلے کی طرح، طاقت سے پر اور اختیار سے لبریز۔ کوئی بھی شخص یا چیز ایسی نہیں ہے جس کی عدالت میرے کلام سے نہیں کی جائے گی، اور کوئی ایک شخص یا چیز ایسی نہیں ہے جس کا آگ کے جلنے سے تزکیہ نہیں کیا جائے گا۔ آخرکار تمام قومیں میرے کلام کی وجہ سے برکتیں پائیں گی، اور میرے کلام کی وجہ سے ہی ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گی۔
यूं आखिरी जमाने में तमाम लोग देखेंगे कि मैं निजात दहिंदा हूं, वापस आया हूं और मैं ही वो कादिर मुतलक खुदा हूं जो तमाम बनी नौ इंसान को तस्खीर करता है। और सब देखेंगे कि मैं कभी इंसान के लिए गुनाहों का कफ़ारा था, लेकिन ये कि आखिरी दिनों में मैं सूरज के शोलों में तब्दील हो जाऊंगा जो तमाम चीज़ों को जला देते हैं, और साथ ही रास्तबाजी का सूरज हूं जो तमाम चीज़ों को अयां करता है। ये आखिरी ज़माने में मेरा काम है। मैंने ये नाम लिया है और मैं इस मिजाज का हामिल हूं ताकि सब लोग देखें कि मैं एक रास्तबाज खुदा हूं, जलता हुआ सूरज हूं, भड़कता हुआ शोला हूं, और सब मेरी वाहिद हकीकी खुदा की इबादत करें ताकि वो मेरा हकीकी चेहरा देख सकें। मैं न सिर्फ बनी इसराइल का खुदा हूं और ना मैं सिर्फ निजात दहिंदा हूं, मैं आसमानों और जमीन और समंदरों की तमाम मखलूकात का खुदा हूं। ये आज की किस्त का इख्तिताम है। देखने के लिए शुक्रिया। अगर आप आखिरी अयाम में खुदा के ज़हूर और काम की सच्चाई के बारे में मजीद जानना चाहें या आप कोई सवालात रखते हैं तो वीडियो के नीचे एक पैगाम छोड़ें। आपसे दोबारा मिलेंगे।